नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए हम लोग तारीख देख रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम कहाँ तक पहुंचे थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में शजरे नसब पढ़ रहे थे, ठीक है। दोबारा और एक बार उसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जैसे तारीख पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ रहे हैं, तो हमको अरबों का मिजाज क्या था ये भी पता होना जरूरी है, ठीक है। यानी अरब किस तरह के थे, क्या उनमें खूबियां ज्यादा थी या खामियां ज्यादा थी, कैसे लोग थे वो, और खूबियां थी तो वो क्या थी, खामियां थी तो वो क्या थी, ठीक है। तो अरब लोग जो थे ना, उनमें खामियां बहुत कम थी, लेकिन जो सिफात थी, जो खूबियां थी, वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता था कि छोटी छोटी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती थी। जैसे इनके अंदर जो खूबियां थी या जो खामियां थी, उसका कुछ वाकयात मैं यहाँ पर आपको खुलासे के तौर पर पेश करूंगी, ठीक है। अच्छी सिफात ज्यादा थी, जैसे ये लोग क्या थे, बहादुर बहुत थे, ठीक है, और सखी बहुत थे, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते थे, वादे की पाबंदी करते थे, ठीक है, फसीह थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, बलीग बात करते थे, बलागत थी, गहराई थी, तिजारत में इनको बहुत एक्सपीरियंस था, महारत हासिल थी। फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, उसके बरक्स खामियां भी थी, जैसे शिर्क था, कबायली ताज्जुब था, खूंरेजी थी, सूद था, शराब नोशी थी, ठीक है, जुआ, और बास कबाइल में बेटियों को जिंदा दरगोर करना भी एक रस्म थी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक वाकया बयान करती हूँ कि ये किस तरह से सखी थे। एक यमनी शख्स था, तुब्बा, ठीक है, तो उसके बेटे को अहले असब ने कत्ल कर दिया, ठीक है, तासुब में। इसके बाद दोनों फरीकों में जंग शुरू हो गई। अब होता ये था कि दिन भर एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन रात को मुखालिफ लश्कर के लिए खाना भेज देते थे, ठीक है। दिन भर लड़ाई करते थे, रात में खाना भेज देते थे। वो समझते थे कि ये दूर से आए हैं, मेहमान हैं, इन्हें भूख लगी होगी। देखिए किस तरह का मिजाज था, हाँ? जंग करना एक अलग मामला समझा जाता, जबकि मेहमान नवाजी, सखावत, ये अखलाक को क्या करते थे, बहुत अहमियत देते थे, ठीक है। तो जंग के बावजूद जो अपने अखलाक थे, उसको तर्क नहीं करते थे, राइट। तो इस तरह से एक और वाकया यहाँ पर बताऊंगी, हरबे दाहिस और गोबरा। तो इसका क्या है, ये जंग सिर्फ दो घोड़ों की दौड़ के तनाजे पर शुरू हुई थी। बस रेस कर रहे थे घोड़ों की, दो घोड़े की, तो उसमें कुछ झगड़ा शुरू हो गया। कबीले अबस और जिबियान तकरीबन 40 साल तक लड़ते रहे, छोटी सी बात पर 40 साल तक लड़ते रहे, ठीक है। तो ये एक तरह से तासुब था, ठीक है। तासुब क्या होता है, तासुब यानी अपने खानदान की, अपने रिश्तेदार की हम्म, अंधी हिमायत करना, चाहे वो गलत हो, ठीक है, वो तासुब होता है। तो ये एक उनमें था। फिर और क्या था, जवार, जवार किसको बोलते हैं, जार, जार यानी हमसाया, पड़ोस को कहते हैं। और पड़ोस क्या करता है, पनाह देता है, ठीक है। तो यहाँ पर पनाह देना, अगर कोई शख्स किसी कबीले के सरदार से पनाह मांग लेता तो पूरा कबीला उसकी हिफाजत करता, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, ठीक है। कोई अगर सरदार को हिफाजत के लिए रिक्वेस्ट करता तो पूरा कबीला उसका साथ देता था। इस वादे को तोड़ना वो बहुत बड़ा ऐब समझते थे, ठीक है। देखिए ये सब चीजें क्यों जानना जरूरी है, अरबों का मिजाज क्यों जानना जरूरी है, हम्म? क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
مخالف میں بھی ابھر کر آئے تھے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کا مزاج جاننا ضروری ہے. مطلب دوستی کرتے، ساتھ دیتے، وعدے نبھاتے تو ایسے نبھاتے کہ اپنی جان بھی دینا پڑے. تو ان کو جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، اور ایک یہاں پر بتاؤں گی، دشمن کی مہمان نوازی کرتے تھے. جیسے بعض قبائل میں یہ رواج تھا کہ اگر دشمن بھی مہمان بن کر آ جائے تو جب تک وہ مہمان رہے اس پر حملہ نہیں کیا جاتا. مہمان نوازی مکمل ہونے کے بعد ہی دشمن پر دوبارہ حملہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جنگ شروع ہوتی. تو کیا پتہ چلتا ہے ان واقعات سے کہ جاہلیت کے بھی دور میں عربوں کے اندر ایک تو عصبیت تھی، وہی تعصب، عصبیت. یہ دیکھیے یہ بار بار آئیں گے سیرت میں الفاظ، اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے. قبائلی تعصب یا قبائلی عصبیت، اس کا میننگ کیا ہے کہ اندھا دھند اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی، اپنے لوگوں کی حمایت کرنا. یعنی اگر خاندان کا کوئی بندہ غلط کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو بھی اس کی حمایت کرنا، اندھا دھند، یعنی اس کا ساتھ دینا. اس کو کیا کہیں گے؟ عصبیت. اوکے، تعصب. تو یہ جو تھا نا، یہ قبائلی نظام تھا نا پورا عربوں کا. قبیلے قبیلے رہتے تھے تو وہ اپنے قبیلے کا بہت ساتھ دیتے تھے، چاہے وہ غلط بھی ہو. معمولی بات ہوتی اس پر لمبی جنگیں چلتی، بہت دنوں تک جنگیں چلتی، کئی سو سال. اوس اور خزرج کے بارے میں یہ آتا ہے، چھوٹی سی بات پر جنگ شروع ہوئی تھی، 100 سال تک وہ جنگ چلی، ٹھیک ہے. لیکن سخاوت میں، مہمان نوازی میں، وعدہ نبھانے میں، کسی کو پناہ دینے میں یہ بہت آگے تھے، ٹھیک ہے. اوصاف حمیدہ تھی ان کی، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک اور واقعہ بھی یہاں پر بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ کو ہند پتا ہوگا، ہند بنت اتبا. اوکے، تو ہند جو تھی نا، یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وائف تھی، ٹھیک ہے. اور یہ بہت بولڈ عورت تھی، اور بہت سمارٹ عورت تھی، ٹھیک ہے. یہ بہت آگے کی دیکھ کر بات کرتی تھی، اور ان کی جو بات ہوتی تھی نا، بہت بلیغ بات ہوتی تھی، بہت فصیح بات کرتی تھی، ٹھیک ہے. ان کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں. حضرت ہند زوجہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ یہ آتا ہے کہ جب ان کے پاس نکاح کا پیغام آیا، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس 2 رشتے آئے تھے. ایک رشتہ آیا تھا ابو سفیان کا، اور دوسرا کوئی دوسرے شخص کا آیا تھا جو شاعر تھا، ٹھیک ہے، اور نہایت محبت کرنے والا شخص تھا. ایک ابو سفیان، دوسرا شاعر تھا اور بہت محبت کرنے والا تھا. تو ہند کے والد نے ان کو 2 پروپوزل بتائے، اور دوسرے شخص کے بارے میں کیا کہا کہ یہ جو دوسرا شخص ہے نا، یہ بہت محبت کرنے والا ہے، شاعر ہے. اور ابو سفیان کیسے ہیں؟ یہ بہت غیرت مند ہے اور باوقار شخص ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہند کو کہا کہ بتاؤ کون سا آپ کو پسند ہے، سلیکٹ کرو. تو اب ہند نے کیا جواب دیا؟ ہند نے جواب دیا کہ میں ابو سفیان کو ترجیح دوں گی. کیوں؟ وجہ بھی بتائیے. ان کا کہنا تھا کہ شاعر اور حد سے زیادہ محبت جتانے والا شخص تو ہر وقت میرے پاس ہی بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے، نہیں شاعری کرے گا، محبت کی باتیں کرے گا. جبکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ غیرت مند ہے، اپنے فرائض بھی انجام دیں گے اور گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے، ٹھیک ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے اس واقعے سے؟ ان کی دور اندیشی اور ان کی جو ذہانت ہے نا، وہ پتہ چلتی ہے. تو دیکھیں عربوں میں بے شمار واقعات ہیں. آپ اگر تاریخ اسلام یا جو ابن ہشام کی جو سیرت نبوی ہے وہ پڑھیں گے تو اس میں بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ عربوں کا مزاج دور جاہلیت میں کیسا تھا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہی لوگ تھے نا، یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، right؟ اور پھر ان کا مزاج جاننا ضروری ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا، اور اس طرح سے کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ واقعات تھے، اور ہم تھوڑا سا یہی وہ معاشرہ تھا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور صرف 23 سال میں عرب کو توحید، عدل اور اخلاق کا نمونہ بنا دیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر
تھوڑا سا ہم میپ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا میپ ایک ڈاؤن لوڈ کی تھی میں. آپ نے کیا یاد رکھنا ہے اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو آپ لوگ, میں میرا فون آن رکھی ہوں, ٹھیک ہے, آپ لوگ مجھے یا پھر ہینڈ ریس کریے, مجھے میسج مل جائے گا. ٹھیک ہے, یا پھر کھول دو مائک. آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا؟ ہاں دکھ رہا. دکھ رہا ہے نا؟ جی, جزاک اللہ خیر. اگر کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہے, کچھ پرابلم ہے, تو مجھے آپ ہینڈ ریس کرے تو مجھے آواز آ جائے گا, انشاءاللہ آپ بتا دیں گے. جزاک اللہ خیر. چلیے, تو یہاں پر ہم تھوڑا سا میپ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر ہے مکہ. ٹھیک ہے, یہ مکہ ہے, اس کے نیچے طائف ہے. ٹھیک ہے, جدہ جو ہے مکہ کے قریب ہے. کچھ آدھا گھنٹہ لگتا ہے میٹرو سے, کار سے آئیں گے تو بس 1 گھنٹہ, جلدی پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مدینہ جو ہے اوپر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر پھر خیبر وغیرہ ہے. یہ جو پورا علاقہ ہے نا, اس کو حجاز کا علاقہ کہتے ہیں. یہ جو حجاز ڈاٹڈ ہے, حجاز کا علاقہ. ٹھیک ہے, یہ میپ بہت اچھا ہے, ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب دیکھیے, یہ مکہ کے نیچے یمن ہے. یہ پورا علاقہ یمن کا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ سنا ہے جہاں سے ابراہہ آیا تھا. ٹھیک ہے, پھر اور یہاں پر کیا بتانا ہے, ہاں یہ جو شام کا علاقہ ہے نا, تو یہ شام جو ہے تھوڑا اسپیلنگ یہ اے آئی سے بنایا ہے, اسی لیے تھوڑا اسپیلنگ میں آپ کو کہیں پیش زیر زبر نظر آئے گا, تو وہ آپ کو پتا ہے کیا صحیح نام ہے. تو یہ شام جو ہے نا, اس میں دیکھیں دمشق بھی آ جاتا ہے. اس میں فلسطین تو الگ ایریا ہے, اردن, لبنان, یہ سارے علاقے اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سیریا جو ہے. اور یہاں پر یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے قوم عاد اور یہ قوم سمود. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, یہ کون سے عرب تھے؟ یہ عرب بائدہ, یہ پورے کے پورے ختم ہو گئے. تو یہاں وہاں پہ یہ رہنے دیجیے. تو یہ جو ہے نا, یہ جو اقوام تھے نا, یہ پورے کے پورے ختم ہو گئے, ان کا کوئی نہیں بچا. ٹھیک ہے, تو صرف ہے نا ان کے ریگستان موجود ہیں. رائٹ, قوم عاد کو احقاف بھی کہتے ہیں نا, سورہ احقاف میں ان کا ذکر ہے. اور ان کو اہل حجر بھی کہتے ہیں, صالح علیہ السلام جہاں آئے تھے. خیر, تو یہاں پر ہاں اب دیکھیں, یہاں پر حبشہ ہے. آج ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے. حبشہ ہے, کدھر ہے؟ دیکھیے, اگر آپ غور کریں گے نا, تو مکہ مدینہ کے سراؤنڈنگ میں دیکھیں آپ, ادھر بھی بحر احمر ہے, یہاں بھی اوشن ہے, سی ہے. ادھر بھی دیکھیے آپ, اوشن ہے, ادھر بھی سی ہے. یہ سائڈ سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب تینوں سائڈ سے آپ دیکھیں گے نا تو سمندر ہے. تو ایک طرح سے یہ پورے گھرے ہوئے ہیں. لینڈ تھوڑا کم ایریا ہے. اور پھر کیا بتانا ہے اس میں, یہ فلسطین ہے, بحر روم ہے. دیکھیے روم یہاں پر ہے. اوکے, رومنز کا بھی آ جائے گا, تو یہ روم بھی آپ یاد رکھیے. اور پھر کیا ہے اس میں بتانے کا, یہاں عمان ہے. اور پھر ٹھیک ہے, اتنا یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, مین چیزیں, شام اوپر, یمن نیچے. ٹھیک ہے, یہ شام یمن یہ بھی آئے گا آج انشاءاللہ, یاد رکھنا. دیکھیے, اگر انسان جا نہ سکے تو نقشہ ضرور پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ورنہ پھر کیا ہوگا, ساری باتیں ہوا میں ہوگی. میں آپ کو کہوں گی دیکھو یمن سے لشکر آیا تھا, تو آپ کیا کہیں گے, اچھا یمن کہاں ہے, کدھر ہے؟ تو چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ کہاں پر کون ہے. اچھا, اب ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کر دیے تھے. ٹھیک ہے, تو ہوا کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے مکے میں دین توحید کی بنیاد کو قائم کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ خود بھی خالص توحید پر تھے اور ان کی اولاد بھی توحید پر تھی. ٹھیک ہے, کتنے دن تک توحید پر تھے آپ نے یاد رکھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام, ان کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ 2500 سال. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نا, جیسے اسماعیل علیہ السلام نے توحید قائم کیا مکہ میں, اور وہ جو توحید تھی وہ تقریباً 2000 سال تک باقی رہی. ٹھیک ہے, اہل مکہ توحید پر کتنے سال تک قائم رہے؟ 2000 سال. بچے کتنے؟
ابو آن کرتے نا بیٹا, بولیے ابو کو کرتے. ایک منٹ. ہاں, تو 2000 سال تک کیا تھے؟ توحید پر تھے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ بعد میں کیا ہوتا ہے, 2001 سال تک جرہم قبیلہ وہاں پر حکومت کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بنو خزاع آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بنو خزاع آ کر وہاں کا اقتدار سنبھال لیتے ہیں, جرہم کو وہاں سے نکال دیتے ہیں. رائٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ بنو خزاع کا ایک مشہور سردار تھا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں کہ مکے میں یا عرب میں شرک کہاں سے آیا. ٹھیک ہے, 2000 سال تک تو تقریباً سب توحید پر تھے, پھر شرک کی شروعات کیسے ہوئی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بنو خزاع کا ایک مشہور سردار تھا جس کا نام تھا عمرو بن لوہی. دیکھیے آپ کو نا کبھی کبھی جب آپ بکس پڑھیں گے نا تو عمرو اس طرح کی اسپیلنگ ملیں گی, یعنی عمر جو ہم پڑھتے ہیں عین میم را, اس کے بعد چھوٹا سا واو رہتا. ٹھیک ہے, تو وہ اصل میں رہتا ہے عمرو. دیکھیے ایک عمر ہوتا ہے عین میم را, اس کے بعد کوئی واو نہیں ملے گا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. لیکن ایک آپ کو ایسے بھی ملے گا عمرو بن العاص. تو اس کو آپ نے عمرو نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ عمرو نہیں ہے. بعض لوگ عمرو کرتے ہیں, یہ اصل میں نا عمر اور عمرو میں یہ ڈفرنس کرنے کے لیے واو چھوٹا سا لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ عمرو. ٹھیک ہے, تو بنو خزاع کا ایک سردار تھا جس کا نام کیا تھا؟ عمرو بن لوہی. لوہی, اوکے, پروناؤنس بھی صحیح کریں گے. تو یہ جو تھا نا یہ مشہور سردار تھا, لیڈر تھا. ٹھیک ہے, بہت سخی تھا, مالدار تھا, اور بااثر شخص تھا. اس کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے. رائٹ. تو یہ ایسی شخصیت رکھتا تھا کہ لوگ اس کی بات مانتے تھے. رائٹ. اثر وہ رسوخ والا تھا. رسوخ کیا ہوتا ہے؟ بااثر حیثیت, یعنی جس کی بات مانی جاتی. ٹھیک ہے, تو اس کی بات ہر کوئی مانتا تھا. اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عمرو بن لوہی تجارت کی غرض سے شام گیا. ٹھیک ہے, اب شام مطلب صرف شام نہیں, اس میں بہت سارے جو اطراف کے ہیں نا, فلسطین, اردن, لبنان, یہ سب کچھ آس پاس کے علاقے شام میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تجارت کی غرض سے یعنی بزنس ٹرپ پر گیا. کہاں؟ شام. وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے دیکھا. تو اس نے پوچھا تم ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اب بت تو اس کو پتا نہیں تھے نا کیا ہوتے ہیں یہ پتھر بت, اس کو کچھ نہیں پتا تھا. اس نے دیکھا ایک بڑا سا اسٹیچو ہے, لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس نے پوچھا واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری حاجات پوری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات عمرو بن لوہی کے دل میں بیٹھ گئی. واپسی پر وہ اپنے ساتھ ایک بت لے آیا. اب اس نے کیا کیا, اچھا ایسا ہے, چلو مجھے بھی ایک بت کو پیک کر کے دے دو, میں بھی لے جاؤں. ٹھیک ہے, تو جو بت اس نے لے کر آیا اس کا نام تھا ہبل. ٹھیک ہے, ہا پر پیش, با زبر لام, ہبل. ٹھیک ہے, تو یہ وہ پہلا مشہور بت تھا جس کو مکہ میں لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا. اوکے, اب ہوا یہ کہ اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ اگر تم کو کوئی مشکلات ہے, پریشانیاں ہیں, تمہاری کوئی حاجات ہے, تو تم اس بت کی طرف رجوع کرو. دیکھیے اب یہ جو شخص تھا نا یہ بہت بااثر شخص تھا, سردار تھا, اور سردار کی بات مانی جاتی تھی, لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے. تو لوگوں نے اس کی بات قبول کر لی. پھر اس طرح سے مکہ میں شرک کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے, اسی کے تعلق سے وہ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ جہنم میں یہ عمرو بن لوہی جو ہے نا اس کی انتڑیاں پوری باہر ہے اور یہ ایسے چکی پیس رہا ہے آگ کے اطراف. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ. اچھا میں نے مائک میں بند کی کیا؟ اوکے جی, تو اب ہوا یہ
کہ اس نے یہ جو شرک کا پھر آغاز ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں اب لوگ کیا کرتے تھے؟ اب لوگ حج کو آتے تھے. حج دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے. ٹھیک ہے. رائٹ. پہلے سے بھی ہے لیکن جو مین مناسک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی پھر شروع ہے نا. تو حج کے لیے جو آنے والے مختلف قبائل تھے اب انہوں نے دیکھا اچھا یہاں پہ یہ پہلے تو نہیں تھا یہ بت، یہ کہاں سے آ گیا. جب انہوں نے اس بت کو دیکھا اس کے بارے میں انہوں نے جب دریافت کیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا اچھا یہ بت ہم کو بھی آپ تراش کے یہاں پہ جو اتنے سارے پہاڑ ہے نا مکہ میں تو وہاں سے ہم کو پتھر سے کاٹ کے ہم کو بھی ایسی سیم اسٹیچو بنا کے دے دو. ٹھیک ہے. تاکہ ہم اپنے کنٹری لے کے جائیں گے اور وہاں بھی ہم اس طرح سے شروع کر دیں گے اپنی جو حاجات ہیں یا جو بھی مشکلات ہیں اس کی طرف رجوع کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر جو حاجی آتے تھے وہ یہاں سے ایک 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 بت لے جا کر اپنے کنٹری میں رکھتے تھے. ابراہیم ذرا بات کریے، بات کریے، لنک بھیجیے، بات کریے. تو پھر مختلف قبائل پھر اس طرح سے ان کے قبیلے میں پھر بت لے گئے اور وہاں پر پھر ایک طرح سے شرک پھیلتا گیا. ٹھیک ہے جی. آواز نہیں آ رہا کیا میرا؟ آ رہا آ رہا آ رہا ہے آ رہا جی آ رہا ہے، آواز آ رہا ہے. چلیے تو پھر سب لوگ اپنے اپنے شہر اپنے اپنے کنٹری کو بت لے گئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر کیا ہوا، یہ پھیلتا گیا. ٹھیک ہے. پورے عرب میں پھر اس طرح سے شرک پھیلا. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا جیسے شاعر لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ حج کے وقت نا اپنی اپنی شاعری پیش کرتے تھے، جس کا شعر جس کی پوئم بہت اچھی ہوتی اس کو کعبے میں لٹکا دیتے تھے اور پھر سال بھر تک وہ کیا کرتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے وہ شعر شاعری کو. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک دم آتھینٹک ہوتا وہ جو شاعری ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہاں پر جیسے مکہ میں جو چیز مشہور ہو گئی نا تو سمجھ لیجیے وہ پورے کنٹری میں پورے آس پاس سب ہر طرف وہ مشہور ہو گئی. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوتا. تو پھر پورے عرب میں پھر وہ شرک کیا ہو گیا، منتقل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ عمرو بن لوہی جو تھا نا یہ صرف یہاں تک نہیں رکا. اس نے کیا کیا، اس کو پتا چلا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ شرک ہوتا تھا، کچھ بت تھے. وہ بت کے جو نام جیسے قرآن میں بھی ذکر آتا ہے نا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. ٹھیک ہے. تو اس کو پتا چلا کہ وہاں پر نا وہ ایریا میں یہ بت دفن ہے. تو اس نے کیا کیا، ان کو کھدوایا وہاں کی زمین کو اور کھدوا کر وہاں سے بت نکالے. ٹھیک ہے. پھر ان بتوں کو بھی لا کر کعبے میں رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو کیا ہو رہا ہے، اب ہر قبیلے کا ایک ایک بت اب کعبے میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360. تو اس طرح سے پھر شرک پھیلا. 2000 سال تک کوئی شرک نہیں، لیکن بعد میں جو یہ 500 سال جو ہوئے نا پھر وہاں پر شرک شروع. ٹھیک ہے. اچھا اب عرب میں یہودیت کیسے پھیلی، یعنی مکہ میں جو یہودی آئے تھے مدینہ میں، ٹھیک ہے، یہ کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے. اس کا بھی تھوڑا سا ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. آسانی سے لینا ہے، انشاءاللہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے. بہت سارے واقعات ہیں اس میں لیکن آپ نے 2 نام یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی میں تھوڑا سا یہاں پہ خلاصہ لکھی ہوں. ہاں تو ایک منٹ، یہاں پہ دیکھیے اس کو میں نے پکچر میں بھی ڈرا کرنے کی کوشش کی ہوں. انشاءاللہ آپ اس کو زوم کریں گے نا آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. تو ایک جو بادشاہ تھا، کون سا بادشاہ تھا وہ؟ بیبیلون کا. بیبیلون کیا ہے؟ رائٹ ناؤ جو عراق ہے نا اس کو پہلے بابل کہتے اردو میں اور بیبیلون انگلش میں. ٹھیک ہے. تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر. ٹھیک ہے. یہ کب کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے؟ 586 قبل مسیح. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کو نا جب آپ بکس پڑھتے ہیں اردو کے تو آپ کو ایسا قاف چھوٹا اور میم ایسا چھوٹا ملے گا. ٹھیک ہے.
یہ اصل میں نا یہ کیلنڈر تھا پہلے کا، ٹھیک ہے. تو قبل مسیح اس کا جو لانگ فارم ہے وہ کیا ہے؟ قاف سے قبل، میم سے مسیح. مسیح کس کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو قبل مسیح یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 ایئرس پہلے، ٹھیک ہے، 586 سال عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، ان کی بعثت سے پہلے، یہ مراد ہے. کس سے؟ قبل مسیح. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے 70 عیسوی لکھا ہوا ہے. عیسوی کیا ہے؟ دیکھیے عیسوی جو ہے نا اس کے اندر عیسیٰ موجود ہے، آپ غور کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر عیسیٰ ہے، رائٹ. تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے آپ نے ایموجیز پلیز مت کریے، ٹھیک ہے. اسکرین نہیں ہو رہا ہے کیا؟ اچھا اچھا، ایک منٹ. اسکرین دکھ رہا ہے؟ ابھی دکھ رہا دکھ رہا ہے. اب دکھ رہا ہے، ابھی تک دکھ نہیں رہا دکھ رہا تھا. نہیں دکھ رہا تھا. اوکے، جزاک اللہ. ہاں دیکھیے آپ نے مائک اب بند کر لینا ہے، ٹھیک ہے. میں مائک کھلا رکھوں گی، میرے لیے بھی سہولت ہے، ٹھیک ہے، آسانی ہے، لیکن آپ مہربانی کر کے مائک بند کر لیجیے. تو میں بتا رہی تھی کہ جو بخت نصر ہے نا، یہ کیا تھا؟ بیبیلون کا، یا پھر آپ وہ جو بابل ہے وہاں کا ایک بادشاہ تھا. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 586 سال پہلے. دیکھیے آپ کو یہ بھی ایک شارٹ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک ہے. 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، اور 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے 1900 کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، کیونکہ 600 سال کے بعد آئے نا. تو ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2500 کا ہے، تو آپ اس طرح سے وہ کیلکولیٹ کر دیں، ٹھیک ہے. تو 586 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ایک بادشاہ تھا، کہاں پر؟ بابل میں. اس کا نام تھا بخت نصر، ٹھیک ہے. یہ جو بخت نصر تھا نا، اس نے کیا کیا؟ بیت المقدس پر حملہ کیا، ٹھیک ہے. اب یہ بیت المقدس کدھر ہے؟ اس کو میں ایک بار پھر سے میپ میں دکھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. بیت المقدس یعنی یروشلم، ٹھیک ہے. یروشلم کدھر ہے؟ دیکھیے یہاں پر، ادھر ہی شام کے علاقے میں. یہ جو فلسطین وغیرہ ہے نا، یہی یہاں پر یروشلم ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے یروشلم ملے گا، کبھی جیروشلم نام ملے گا، ٹھیک ہے. یہ سب ایک ہی ہے. فلسطین جو ہے نا یہ علاقہ ہے، پورا کا پورا علاقہ، ٹھیک ہے. یہ علاقہ ہے فلسطین، پیلسٹین، اور اس کا ایک شہر ہے یروشلم یا جیروشلم، ٹھیک ہے. اور اس یروشلم میں ایک مقدس یا حرم ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت المقدس، یعنی مسجد اقصی، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ایک ہی علاقے کی یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا؟ بیت المقدس پر حملہ کیا. ہیکل بھی کہتے ہیں، دیکھیے اس کو، ٹھیک ہے. اس کو تباہ کر دیا پورا. اب وہاں پر یہودی رہتے تھے، ٹھیک ہے، یروشلم میں یہودی رہتے تھے. تو اس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، اور پھر بہت ساروں کو قیدی بنا لیا. کس نے؟ بخت نصر نے، ٹھیک ہے. اب ایک اور بادشاہ تھا، رومی سپہ سالار تھا، ٹھیک ہے. اس کا نام ہے ٹائٹس. ٹائٹس، یہ بھی نام یاد رکھنا ہے آپ نے. دیکھیے یہ ساری چیزیں نا جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تب بھی یہ ان کا تفسیر میں ان کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے. ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے بنی اسرائیل پر حملہ ہوا، یہ کیسے آئے عرب میں، ٹھیک ہے. تو 70 عیسوی، اب یہ عیسوی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ٹھیک ہے. عیسوی عیسیٰ سے ہے، ٹھیک ہے. تو 70 عیسوی میں اس نے کیا کیا؟ پھر دوبارہ حملہ کیا، کس پر؟ یروشلم پر. اب وہ جو ہیکل تھا وہ پہلے تباہ ہو گیا تھا، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، لیکن اس نے آ کر پھر سے اس کو تباہ کر دیا. تورات کو جلا دیا، بہت سارے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، رائٹ. تو یہ سارا معاملہ ہوا پہلے 586 قبل مسیح میں. یعنی تقریباً آپ اگر دیکھ لیں گے نا، کچھ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ 586 پلس 70 کچھ 655 ایئرس آلموسٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، حملے ہوئے ہیں. اب یہ جو ٹائٹس تھا نا، اس نے دوبارہ حملہ کیا تھا. تو جب اس نے حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو یہودی وہاں پر موجود تھے وہ حجاز کے مختلف علاقوں میں منتقل ہو گئے.
وہاں پر وہ آ کر آباد ہو گئے. ٹھیک ہے. خصوصاً یثرب, ابھی تو مدینہ نام نہیں تھا اس کا. مدینہ تو نام کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد. پہلے نام کیا تھا مدینہ کا؟ یثرب. تو وہ یثرب موو ہو گئے, خیبر موو ہو گئے, تیمہ موو ہو گئے وہاں سے نکل کر. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر یہ یہودی عرب میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ہے نا, جو مین جو یہودی ہے نا, وہ جو مدینہ آ کر شفٹ ہوئے تھے وہ ہے بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. ان کا بھی قرآن میں ان کے بھی بارے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ جو ہے نا, یہ مین قبائل تھے یہودیوں کے, مشہور قبائل سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. تو اب ان لوگوں کو جو نا پتا تھا, آسمانی کتابوں میں موجود تھا, تورات میں, انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس خاص مقام پر آئیں گے. تو اسی وجہ سے وہ یثرب کو موو ہو گئے, وہاں پر آباد ہو گئے. کس لیے آباد ہوئے؟ آخری نبی کے ظہور کے منتظر تھے. رائٹ, ان کا انتظار کر رہے تھے. رائٹ. بہت سے لوگ یہ امید رکھتے تھے کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا. رائٹ. اب ہوا یہ کہ اسی دوران جب یہ موو ہوئے تھے نا, تو اسی زمانے میں یمن کا ایک حاکم تھا, لیڈر تھا. یمن کدھر ہے؟ یمن کدھر ہے؟ یمن نیچے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر یمن. ٹھیک ہے. تو اسی زمانے میں ایک یمن کا ایک لیڈر تھا, حاکم تھا. ٹھیک ہے. اس کا نام ہے اسد ابو کرب. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نام بھی لکھی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے اسپیلنگ بھی. تو اسد ابو کرب, اس کو نا ایک اور اس کا نام ہے تبا. ٹھیک ہے. تو یہ جو تبا تھا یا اسد ابو کرب تھا, یہ تجارت کے سلسلے میں اور سیاحت, گھومنے پھرنے کے سلسلے میں یہ کیا کرتا ہے, شام کی طرف روانہ ہوتا ہے. شام کی طرف روانہ ہوتا ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ ہم کرتے ٹھیک ہے. تو یہ گھومنے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور بزنس ٹرپ پر نکلتا ہے, شام کی طرف یہ جاتا ہے. اب جب یہ شام کی طرف جا رہا ہے تو شام کدھر ہے؟ یمن کا ہے, شام کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں آپ کیا کیا راستے میں اس کو مل رہا ہے. سب سے پہلے تو مکہ, یہ جو ہے نا یہ پورا ٹریڈنگ روٹ ہے ان کا, یہ تجارتی راستہ ہے ان کا. ٹھیک ہے. مکہ مل گیا, پھر مدینہ ملا ہے, پھر یہ ساری چیزیں ہوتے 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 پھر وہ شام میں جاتے. رائٹ. تو یہ ان کا نا, یہ ان کو راستے میں لگتے تھے یہ سارے شہر. ٹھیک ہے. تو یہ شام کو جاتا ہے ادھر. تو اسی زمانے میں کیا ہوتا پھر, اب یہ ہے نا جب راستے سے جا رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اسی لیے آتا ہے نا کہ یمن میں کیا ہے وہ رحلت الشتائی والصیف, سردیوں میں کدھر سفر کرتے تھے عرب لوگ؟ یمن. اور گرمیوں میں کدھر جاتے تھے؟ تجارتی سفر کا کل ہم دیکھیں نا, گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے تو ادھر گرمیوں میں جاتے تھے. یمن گرم علاقہ ہے تو اس لیے وہاں پر سردیوں میں جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسد ابو کرب جو تھا, ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا, یہاں پر دیکھیے شارٹ میں یہاں پہ بتائی ہوں, اسد ابو کرب. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا, ساتھ میں نا یہ بزنس ٹرپ پر اپنے بیٹے کو بھی لے لیا. ٹھیک ہے. اب راستے میں مدینہ لگتا ہے تو اس نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو, اس کو بہت پسند آیا وہاں پر یثرب, تو اس نے اپنے بیٹے کو یثرب چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اب وہ اس کا بیٹا وہاں پر اس کو وہاں پر چھوڑ کر وہ چلا گیا آگے سفر کے لیے. اب اس کے بیٹے کی اور وہاں کے جو لوکلائٹس تھے مدینہ کے, ان سے کچھ تنازع ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جھگڑا ہوا تو انہوں نے کیا کیا, وہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اب جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے تو اب وہ ریونج لینے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ آتا ہے یثرب پر چڑھائی کرنے کے لیے. کیونکہ ایک تو حکمران تھا, اس کے پاس طاقت بھی بہت تھی. ٹھیک ہے. رچ بھی بہت تھا. تو وہ آتا ہے ادھر کس پر, یثرب پر حملہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسی دوران کیا ہوتا ہے, اس کی ملاقات ہوتی ہے بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء سے. ٹھیک ہے. اب وہ جو یہودی علماء تھے نا, وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یثرب کو تم تباہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں مستقبل میں اللہ کے آخری نبی یہاں پر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آخری رسول تشریف لا رہے ہیں, تو تم اس شہر پر, یہ خاص شہر ہے,
اس پر تم حملہ نہیں کر سکتے. تو جب اس کو وہ دو علماء نے جب سمجھایا نا تو اس کو ان کی بات سے وہ بہت متاثر ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ جنگ کرنے جو آیا تھا نا وہ جو ارادہ تھا اس کو ترک کر دیا اور وہاں سے واپس ہوتا. اب یہ جب واپس ہوتا ہے نا تو یہ کیا کرتا, ساتھ میں وہ دو یہودی علماء کو بھی ساتھ لے لیتا, بہت امپریس ہو جاتا ان سے تو ان کو ساتھ لے لیتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے پھر کیا ہوا, یہ یہودیت پھر پھیلی. ٹھیک ہے, اب یہ جو شخص تھا نا, اب یہ پہلے تو یہ کدھر گیا ہے, مکہ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب مکہ کے بعد اوپر دیکھیں مدینہ ہے, مدینہ مکہ یہ آس پاس. ٹھیک ہے, مطلب اب یہ یمن کو واپس جا رہا ہے تو سب سے پہلے مدینہ لگے گا پھر مکہ. تو جب یہ مکہ سے گزر رہا تھا تو ہوا کیا, تو مکہ میں بھی اس کی کسی سے کچھ کشیدگی ہو گئی, کچھ تنازع ہو گیا مکہ کے لوگوں سے. ٹھیک ہے, تو اب اس پر اس کو پھر غصہ آ گیا. پھر اس نے کیا کیا, میں کعبے کو نقصان پہنچاؤں گا, یہ ارادہ کیا. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ جو یہودی علماء موجود تھے انہوں نے پھر اس کو سمجھایا اور انہوں نے کیا کہا, دیکھو یہ اللہ کا مقدس گھر ہے, یہ بیت اللہ ہے, اس لیے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہاں پر جو جنگ کرنے والا تھا یا کعبے کو نقصان پہنچانے والا تھا پھر اس نے وہ ارادہ چھوڑ دیا. پھر کیا ہوتا ہے, اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر نا ایک کنواں ہے مکہ میں, اور وہ کنویں کے اندر بہت قیمتی اشیاء موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو وہ یاد رہتا. اچھا, اس کو کیسے پتا رہتا کہ یہاں پر ایک کنواں ہے؟ دیکھیے, یاد رکھیے, ابھی زمزم کا کنویں کا کچھ پتا نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے کی بات چل رہی ہے, ابھی کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کہاں زمزم ہے. رائٹ, وہ تو عبد المطلب کو پتا چلا تھا. تو لیکن اس کو پتا رہتا ہے کہ یہاں پر ایک زمزم کنواں ہے. اس کو کیسے پتا رہتا؟ کیونکہ یہ یمن کا ہے. جرہم قبیلہ کدھر کا تھا؟ یمن کا تھا. رائٹ, تو اس کو پتا تھا, علم تھا اس کو. تو وہ کیا کرتا ہے کہ میں وہ جو کنویں میں سونے کے ہرن ہے وہ ساری چیزیں میں نکالوں گا. رائٹ, تو وہ ارادے سے وہ کیا کرتا ہے کہ میں کنویں کو کھودوں گا. لیکن وہ جو علماء اس کے ساتھ تھے نا انہوں نے اس کو پھر سمجھایا کہ نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے تم. ٹھیک ہے, تو انہوں نے منع کیا تو پھر وہ رک گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ روایت کے مطابق یہ جو اسد ابو کرب تھا نا اس کو ایک خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ خانہ کعبہ پر یہ غلاف چڑھا رہا ہے. غلاف کیا ہوتا ہے؟ کسوہ. کسوہ یعنی اس کا جو کپڑا ہے اوپر سے جو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ خواب ہوتا ہے اس کو کہ وہ کسوہ چڑھا رہا ہے خانہ کعبہ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ وہ شخص تھا جس نے پھر پہلا کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا تھا. ٹھیک ہے, پھر بعد میں یہ ہر سال نیا غلاف چڑھاتا جاتا. ٹھیک ہے, وہ پرانا رہتا, پرانے کے اوپر بغیر اتارے کے نیا چڑھا دیتے, پرانا رہتا نیا چڑھا دیتا. ٹھیک ہے, اس طرح سے کیا ہوتا اس کے اوپر بہت ساری لیئر جمع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو بعد میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ پرانا غلاف کو اتار دیں گے اور نیا غلاف چڑھا دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اب دیواریں بھی اتنی زیادہ مضبوط تو نہیں تھی, کمزوری ہوتی تھی, وہ گر نہ جائے اس لیے پرانا نکال دیتے پھر وہ نیا اس کو چڑھا دیتے. تو یہ رواج تب سے قائم ہوا. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا سر کے اوپر سے جا رہی ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ الحمدللہ سمجھ سمجھ گیا, الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. چلیے مائک بند کر. تو پھر یہ جو کون ہے اس کو میں بتاتی ہوں یہاں پہ. ہاں, اسد ابو کرب تبا. اب اس کا ایک اور بیٹا تھا ذو نواس. ٹھیک ہے, اب یہ جو ذو نواس تھا نا یہ یمن کا حکمران بنا بعد میں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی بہت طاقتور حکمران تھا. اب دیکھیے اس نے کیا کیا تھا, اس کے باپ نے یہ یہودی علماء کو لے جا کر یمن میں بسا دیا, سیٹل کر دیا, بہت امپریس ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ بھی خود یہودی بن گیا. کون؟ اس کا بیٹا بھی, باپ بھی. ٹھیک ہے, یہودی بن گیا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کون سا مسلم ریلیجن تھا؟ دیکھیے نام تو ایسے کچھ نہیں تھے, لیکن جو اہل ایمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ نصارہ ہی تھے, عیسائی تھے.
ٹھیک ہے. وہ عیسائی نام انہوں نے خود رکھ لیا، لیکن عیسائی نہیں بلکہ اہل ایمان وہ تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، وہ بھی توحید کا ہی پیغام لائے تھے. لیکن اب یہاں پر یہ یہودیت جو قائم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، یمن میں بھی آ گیا. اب یہ جو ذو نواس تھا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں سب یہودی بن جائیں. ٹھیک ہے. یمن کے قریب جو نجران کا علاقہ ہے نا، یہاں پر نجران، یہاں پر دیکھیے کہاں ہے نجران، یہ جو نجران کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یمن کے قریب ہی ہے، شاید اس میپ میں نہیں دکھ رہا ہے، بہرحال یہاں پر نجران آتا ہے، ٹھیک ہے، یمن کے پاس. تو یہاں پر نجران میں نا بہت سارے عیسائی تھے. ٹھیک ہے. تو ذو نواس نے کیا کیا، یمن میں تو پہلے یہودیت اس نے قائم کی، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر بھی نجران کے علاقے پر بھی اس نے حملہ کیا اور ان کو بھی زبردستی یہودیت قبول کرانے کی اس نے کوشش کی. اور جن لوگوں نے انکار کیا نا، تو ان کے لیے کیا کیا اس نے، بڑی بڑی خندقیں کھودی، آگ جلائی، اور اس میں زندہ لوگوں کو دھکیل دیا. یہی واقعہ کس میں بیان ہے، سورہ بروج میں. ٹھیک ہے. ہاں، اصحاب الاخدود. تو یہ وہ بندہ تھا ذو نواس. کس کا بیٹا تھا یہ، تبا یعنی اسد ابو کرب. ٹھیک ہے. جو واقعہ ملتا ہے نا، وہ ایمان والی ایک عورت، تھوڑا سا وہ ہچکچاہٹ کی کودنے میں، لیکن بچہ کیا کہتا ہے، ماں کود جاؤ، صبر کرو. تو یہاں پر یہ پھر یہودیت پھیلی. اچھا، اب عیسائیت کیسے پھیلی یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کا کچھ ہے کہ یہاں پر نوٹس میں دیکھتے ہیں. ہاں، یہاں پر دیکھیے دوسرا ایک میپ ہے، یہ نجران ہے، ٹھیک ہے، یمن کے تھوڑا سا اوپر سائڈ میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر عیسائی تھے، لیکن یہ جو یمن کا جو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، ذو نواس، اس نے ادھر بھی جا کر حملہ کر کے وہاں پر لوگوں کو خندق میں کھود کر وہ جلانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. جلایا، بہت زیادہ تعداد میں اس نے جلایا لوگوں. اب کیا ہوتا ہے، یمن میں پھر عیسائیت کیسے پھیلی، اب یہودیت تھی وہاں پر، عیسائیت کیسے پھیلی. ٹھیک ہے. تو اس کے تعلق سے کچھ تاریخ ڈیٹس آتی ہے، 340 سے 378، 342 378 تک یمن پر حبشیوں کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. حبشی کون تھے، حبشی عیسائی تھے. آپ کو حبشہ کا بادشاہ پتا ہوگا، نجاشی، عیسائی تھا. ٹھیک ہے. تو ان کی حکومت تھی، ان کا اثر رہا. ٹھیک ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ تبلیغ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور مطلب ان کا جو وے آف جو دعویٰ تھا وہ تبلیغ کرنا تھا. ٹھیک ہے. یہ دعوت سے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان میں ایک راہب تھا. راہب کون ہوتا ہے، بہت عبادت گزار. ٹھیک ہے. اس کا نام تھا فیمیون. ٹھیک ہے. ایک نیک عیسائی راہب تھا جس کا نام کیا آتا ہے، فیمیون. ٹھیک ہے. تو یہ بہت عبادت گزار تھا، زاہد شخص تھا. ٹھیک ہے. اور لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے تھے، رائٹ. تو اس سے پھر متاثر ہو کر اور دعوت کا کام جو ان کا مشنریز جو کرتے تھے، یہ پھیل کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پھر عیسائی ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ذو نواز جو تھا نا، ادھر جو ظلم کر رہا تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے ادھر نجران پر جو حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کو عیسائیت چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، خندقیں کھدوائی تھی، آگ لگا کر ان کو زندہ اس میں ڈھکیل دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ سارا واقعہ ہوا اسی دوران. اب ہوتا یہ کہ اب جب یہ اس نے حملہ کیا، یہاں پر اتنا ظلم کیا، تو حبشہ کے جو لوگ تھے نا، ایتھوپیا، حبشہ کدھر ہے، حبشہ ادھر ہے. ٹھیک ہے. یہ ایبیسینیا، ایتھوپیا بھی کہتے ہیں. یہ جو بحر احمر ہے اس کے نیکسٹ سائڈ میں. ٹھیک ہے. اسی لیے نا وہ اس کو شپ سے جاتے تھے، رائٹ، کشتی سے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوا، ان کو جب پتا چلا کہ اس طرح سے نجران میں یہ ذو نواس نے ظلم کیا ہے، اتنی تعداد میں عیسائیوں کو اس نے صرف ان کے ایمان کی وجہ سے جلا دیا ہے، تو یہ حبشہ کے لوگوں نے پھر یمن پر حملہ کیا. ٹھیک ہے. اس حملے میں ذو نواس جو تھا نا وہ مارا گیا. پھر یمن پر حبشیوں کا قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یمن میں کون ہے، حبشی لوگ. حبشی کون ہے، عیسائی. ٹھیک ہے.
اب ہوتا یہ ہے کہ یمن میں اب حبشی ہے، تو حبشہ کا ایک گورنر فکس کرتے ہیں. اب حبشہ کے ہی لوگ ہیں، تو حبشہ میں ایک پرسن ہے، شخص، اس کا نام ہے ابرہہ. ٹھیک ہے، وہ ابرہہ کو یمن کا گورنر فکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کس کو؟ ابرہہ کو. ٹھیک ہے، تو اب یہ یمن کا گورنر بن گیا، یعنی وہاں کا سمجھ لیجئے لیڈر بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر ایک سنا کا علاقہ ہے. یہاں پر کہاں ہے سنا کا علاقہ؟ یہ یمن. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ابرہہ ہے نا، اس کو پتا تھا کہ لوگ نا مکہ میں بہت زیادہ جاتے ہیں. حج کے لیے جو آتے ہیں، اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے ان لوگوں کی، ان کا بزنس اتنا فلرش ہوتا ہے، بہت ان کے پاس اچھا بزنس ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پورے دنیا کے لوگ یہاں پر آتے ہیں. رائٹ؟ صرف حج ہی نہیں بلکہ عمرہ کو آتے رہتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ ہم بھی ایسی کچھ ایک عمارت بنا دیں گے. ٹھیک ہے، ایسا اٹریکشن بنائیں گے ہمارے سٹی میں کہ لوگ مکہ جانے کے بجائے ہمارے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی تجارت اچھی پھلے پھولے. ٹھیک ہے، تو اس نیت سے اس نے کیا کیا کہ سنا میں ایک بہت شاندار کلیسا بنایا. کلیسا یعنی کیا؟ چرچ. ٹھیک ہے، بہت بڑا چرچ تعمیر کیا، جسے القلیس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو چرچ تھا اس کا کس مقصد سے بنا رہا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ جانے کے بجائے یہ چرچ کی زیارت کو آئے. ٹھیک ہے، اب ایک عرب کو بہت غصہ آیا. اس نے آ کر کیا کیا؟ اس چرچ کی بے حرمتی کی، وہاں پہ کچھ غلاظت مل دی. اب ابرہہ کو پتا چلا، اس کو بہت غصہ آیا. تو اس نے کیا کیا؟ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلا. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ سارا واقعہ پتا ہوگا سورہ فیل کا. ٹھیک ہے، تو اس نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے نکلا. ٹھیک ہے، کچھ تقریباً اس کا 60,000 ایسا آتا ہے لشکر تھا اس کا. اور اس کے جو ہاتھی تھے نا، ہاتھی اتنے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تھوڑے سے ہی تھے، لیکن ان ہاتھی میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت میں اس کا نام آتا ہے. کیا نام آتا ہے؟ محمود. تو اب وہ جو ہاتھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اب کعبہ کو گرانے کے ارادے سے کیا کرتا ہے؟ مکہ کی طرف بڑھتا ہے. وادی محصر، ٹھیک ہے، وہاں پر پہنچتا ہے، جو مینا کے قریب ہے وہ وادی. تو اب اہل مکہ کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اہل مکہ جو تھے نا، مکہ کے جو ریسیڈنٹ تھے، وہ اتنی زیادہ تعداد میں بھی نہیں تھے زیادہ، اور پھر طاقتور بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو پتا تھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو مکے کے جو سردار تھے وہ کون تھے؟ عبد المطلب. ٹھیک ہے، عبد المطلب کون ہے؟ ہاشم کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، کل یہ ہم نے پڑھے. ہاشم کے ایک بھائی ہے جن کا نام مطلب تھا. ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا ایک مدینہ میں موجود ہے. اصل میں ان کا نام شیبہ رہتا ہے، لیکن جب وہ ان کو پتا چلتا ہے میرا بھتیجا ہے، تو وہ اپنے بھتیجے کو لے کے آ جاتے ہیں. اس کا اصل گھر تو یہ ہے مکہ، تو وہ اس کو لے کر آ جاتے ہیں. تو چونکہ ان کے بال وائٹ وہ تھے قدرتی طور پر، تو لوگ کیا سمجھنے لگے کہ یہ مطلب کا غلام ہے. تو پھر ہاشم کے بیٹے کا نام کیا ہو گیا؟ عبد المطلب. ٹھیک ہے، اور عبد المطلب کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. ٹھیک ہے، تو اس وقت عبد المطلب سردار تھے، ٹھیک ہے، مکے کے. تو انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا، اور انہوں نے یہ فرمایا، دیکھو ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے، تم لوگ پہاڑوں پر چلے جاؤ. ٹھیک ہے، پہاڑوں پر جاؤ، کیونکہ پہاڑ پر تو ہاتھی چڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا. تم اپنی جانوں کو بچاؤ، اس لیے کیا کرو؟ پہاڑوں پر چلے جاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ تم یہ لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب ابرہہ نے کیا کیا؟ اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے. رائٹ، 200 اونٹ اس نے لے لیے. تو اب عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹ تو یہ لے گیا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ابرہہ کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میرے اونٹ واپس دے دو. تو ابرہہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، میں یہ سمجھا تھا کہ تم اپنے گھر یعنی کعبہ کے بارے میں بات کرنے آؤ گے،
لیکن تم تو بہت چھوٹی سی بات کرنے آ گئے، اونٹ مانگنے آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو عبد المطلب جواب دیتے ہیں کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابرہہ کیا کرتا ہے، ان کے اونٹ واپس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اب اہل مکہ کیا ہے، پہاڑوں پر چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اب دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ تو جب یہ لشکر کعبہ کے قریب پہنچا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، پرندوں کے ابابیل بھیجے۔ ابابیل کس کو کہتا ہے؟ ابابیل جھنڈ کو کہتا ہے، ابابیل کوئی پرندے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابابیل یعنی جھنڈ، فلاک، بہت سارے گروپس، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ پھر پرندوں کے ابابیل بھیجتے ہیں، جھنڈ بھیجتے ہیں، اور پھر وہ پکی ہوئی مٹی کے کنکر وغیرہ برسا کر پھر ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کیسا ہو جاتے ہیں؟ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی آپ کو سب کو پتا ہے، بس شارٹ میں آپ کو بتائی۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس واقعے سے؟ اس واقعے سے اچھا ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے، ہر دور میں جب اہل ایمان کو یہ محسوس ہو کہ دشمن ان کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، دشمنوں کی سازشیں ہو رہی ہیں، ظاہری طور پر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، استغفار، سچی توبہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو اور عاد یہ لوگوں کو کس طرح سے ہلاک کیا تھا؟ ایک چیخ تھی، فرعون کس طرح سے ہلاک ہوا؟ عاد پر ہوا بھیج کر۔ تو بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا جو نافرمانی کیے ہیں۔ تو کیا ہے؟ ہم کو اپنا ایمان بچانا ہے، ہم کو اللہ سے تعلق بڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم کمزور پڑو اور نہ غم کرو، کمزور بھی مت ہو، غم بھی مت کرو، اگر تم سچے مومن ہو۔ کیا ہوگا اس کا رزلٹ؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زیادہ تر فوکس یہ رہتی کہ ہم دشمنوں کی سازشوں پر غور کرتے ہیں، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، توبہ کی ہم کو فکر کم رہتی، لیکن ہم کیا فکروں میں رہتے ہیں؟ کیا سازش کر رہے ہیں، کیا چالیں کر رہے ہیں، اپنے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اگر ہم سچی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی خود کی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قدیر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آزمائشیں دراصل کیوں آتی ہے؟ آزمائشیں ہم کو جگانے کے لیے آتی ہے۔ دیکھیے، آپ کی زندگی ایسی ہی چل رہی ہے، سیم جیسی ایک دم صبح اٹھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، کھانے کو چل رہی ہے، جیسی چل رہی ہے شروع دن سے ویسی ہی ابھی بھی چل رہی ہے، تو پھر انسان اس میں کیا سیکھے گا؟ تو آزمائش اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، انسان جاگو، جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے، اس کو اللہ کی طرف واپس لانے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آزمائش آئی تو اس کی وجہ، اس کے پیچھے دشمنوں کی سازشیں وہ تلاش کرتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم کیا کریں؟ خود سدھر جائیں، خود اصلاح کر لیں اپنے۔ تو پھر اس طرح سے کیا ہوا؟ یہ سورہ فیل کا یہ پورا واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی، اپنے گھر کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی طاقت تھی، اتنی فوج تھی، اتنا بڑا لشکر تھا، ہاتھی بھی تھے، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے سب کیا ہے؟ بے بس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ تھا، یہ دیکھیں، عین الف میم، عام، کھانے کا عام نہیں، عام، عین الف میم، عام کہتے ہیں سال کو، ایئر کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سال جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا نا،
کون سا؟ یہ ہاتھی والوں کا. تو اس کو کہتے ہیں عام الفیل. ٹھیک ہے، عام الفیل. اور یہ کچھ معمولی واقعہ نہیں تھا، بہت بڑا واقعہ تھا ہسٹری میں. ٹھیک ہے، تو یہ واقعے کے 50 دن بعد یا بعض روایت میں 55 دن، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سارا واقعہ ہے. تو اب ہم انشاءاللہ کل سے تجلیات نبوت پڑھیں گے. اس میں یہ کچھ تھوڑا سا ہم نے جو آج ڈیٹیل دیکھے نا وہ بھی اس میں ہے شارٹ میں، آپ کو اور اچھے واضح طریقے سے وہ سمجھ میں بھی آئے گا. تو یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت، پیدائش، پھر ان کا وہ پورا دور ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو شارٹ میں اگر آپ کو میں بتانا چاہوں تو یہ سارا ہسٹری ہے. ٹھیک ہے، کس طرح سے یہودیت پھیلی. بخت نصر تھا، بابل کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کو قتل کیا، قید کیا. یہودی کیا ہو گئے؟ منتشر ہو گئے، فلسطین چھوڑ دیے، حجاز میں یعنی وہ مکہ کے قریب وہ جو ایریا ہے وہاں پر جا کے آباد ہو گئے. اس کے بعد پھر سے ایک حملہ ہوا 70 عیسوی میں، عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. پھر اس نے بھی سیم ویسے ہی کیا، یروشلم پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کیا، تورات جلا دی، یہودیوں کو قتل کیا. پھر سے یہودی کیا ہو گئے؟ یہ بھی جلا وطن ہو گئے. پھر شفٹ ہو گئے حجاز میں بہت سارے. پھر یثرب میں آ گئے، کچھ خیبر میں آ گئے، تیمہ میں آ گئے. اس طرح سے یہ موو ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یثرب میں جو 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. ٹھیک ہے، یہ مین قبائل تھے. پھر وہاں پر اسی زمانے میں یمن کا ایک حاکم تھا، اسد ابو کرب طبہ. وہ تجارت اور سیاحت کے غرض سے نکلتا ہے، شام جاتا ہے. اب شام جب جاتا ہے، یمن کا ہے تو شام جا رہا ہے تو راستے میں مکہ مدینہ ملتا ہے، تو یثرب سے گزرتا ہے. اس کو بہت اچھا لگتا ہے یثرب، وہاں پر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ بھی کچھ تجارت کرے، یہ کرے. اب وہ بیٹے کا کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے وہاں کے لوگوں سے، وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں. اب بیٹے کا ریونج لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، پھر وہ وہاں پر حملہ کرنے کی نیت سے آتا ہے یثرب کو. تو وہاں کے یہودی علماء اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، مستقبل میں یہاں پر ایک آخری رسول آنے والے ہیں. تو اس کو وہ بات بہت اثر کرتی ہے، تو وہ علماء کو وہ اپنے ساتھ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ علماء پھر مکے سے گزرتے ہیں، تو مکے میں بھی وہ ارادہ کرتا ہے، وہاں بھی ان کی مکے کے جو لوکلائٹس ہیں ان سے اس کی کچھ کشیدگی ہو جاتی ہے، تنازع ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا. پھر وہاں پہ یہ نیت کرتا کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا، نقصان پہنچاؤں گا. تو پھر اس کو علماء سمجھاتے ہیں. تو یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، اس کو خواب میں ہوتا ہے، وہ غلاف چڑھانے کا پورا واقعہ. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں. پھر اس کے بعد وہ اپنا اس کا ایک بیٹا رہتا ہے ذو نواس، وہ بھی یہودی بن جاتا ہے، اور وہ زبردستی یمن میں بھی یہودیت پھیلا دیتا ہے، زبردستی سب کو یہودی کرتا ہے. نجران پر بھی حملہ کرتا ہے، وہاں پر بھی ظلم کرتا ہے، جلا دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو. تو یہ تمام واقعہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ اتنا ظلم کرتا ہے تو حبشہ میں جو لوگ تھے نا وہ برداشت نہیں کرتے، وہ پھر حملہ کرتے ہیں، ذو نواس کو ختم کر دیتے. پھر وہ یمن میں بھی، نجران میں پھر عیسائیت پھیلتی ہے. ٹھیک ہے، سورہ آل عمران جب ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے سٹارٹنگ میں نجران کے علاقے سے کچھ عیسائی آتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے آخری رسول آئے ہیں، کچھ سوالات لے کے آتے ہیں. تو یہ وہی نجران کا علاقہ ہے جہاں پر عیسائی لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے حبشی اور رومی جو تھے نا، یہ رومی جو ہے نا یہ یہاں بھی عیسائی تھے. روم، غلبت الروم جو آتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہاں پر ہے روم؟ یہ یہاں پر روم ہے نا، یہاں بھی عیسائی لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ حبشہ میں بھی. تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، یہ اب فاتحین ہیں، یہ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے وکٹری حاصل کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو تھے نا، یہ لوگ اب یہ اس میں مکہ مدینہ میں یہ لوگ داخل نہیں ہوئے. یہ لوگ ہمیشہ سے کناروں پر رہے. یہ دیکھیں یہ کنارے، یہاں بھی ایک کنارہ ہے، رومی سلطنت، یہ حبشہ، یہ بھی کنارے. تو یہ مکہ مدینہ میں داخل تو نہیں ہوئے تھے لیکن کناروں پر رہے تھے. وہاں پر عیسائیت پھیلی. ٹھیک ہے، تبلیغ کے ذریعے سے عیسائیت پھیلی تھی. تو یہ تمام واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ تھوڑی سی تاریخ کے ساتھ، ہسٹری کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر کل اپنا آگے کا سبق دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں دعا کر لیتی ہوں، کسی کو اگر کچھ کہنا ہے تو اس کے بعد کہیے. چلیے درود شریف ضرور پڑھ لیجیے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ